बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। एक तरफ नैब के चेयरमैन का एक मुबैना इंटरव्यू जो है उसने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ डॉलर जो है उस पर इस हलचल का कोई असर नहीं है। वो ऊपर ही ऊपर उड़ता चला जा रहा है, उड़ता चला जा रहा है, कोई उसको पहुंच नहीं पा रहा और वो बुलंदियों की तरफ परवाज़ कर रहा है। किसी को समझ नहीं आ रही कि डॉलर को कैसे पकड़ें, इसको कैसे रोकें। इस सूरत हाल में कुछ उलमा कराम जो हैं वो सामने आए हैं और इन्हीं मोहतरम उलमा कराम में से एक बहुत ही काबिल एहतराम आलिम दीन जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, बल्कि बयान से ज़्यादा मुझे ये फतवा नज़र आ रहा है डॉलर के बारे में। क्या कह रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब? वो कह रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में डॉलर ख़रीद कर इस इंतज़ार में रखना कि कीमत बढ़ने पर बेच कर नफ़ा कमाया जाए, मुल्क के साथ बेवफाई के अलावा एहतकार यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होने की बिना पर शरअन वो गुनाह भी है जिस पर एक रवायत में लानत आई है। अल्लाह ताला हमें इस गुनाह और इसके बुरे नताइज से महफूज रखे, आमीन। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उन लोगों पर लानत भेजी है जो इस वक्त डॉलर को ख़रीद कर और ज़ख़ीरा कर रहे हैं और उनका ख़्याल है कि वो कुछ अरसे के बाद इसको बेच कर मुनाफा कमाएंगे। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और कुछ दीगर उलमा ने तो अपना किरदार अदा कर दिया, लेकिन इस सूरत हाल में हुकूमत की भी कोई ज़िम्मेदारी बनती है। हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है? क्या सिर्फ चेयरमैन नैब के हक़ में बयानात देने से और अपोजिशन की तरफ से चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ बयान देने से पाकिस्तानी कौम के मसाइल हल हो सकते हैं? इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुईशत है, तो मुईशत पे हुकूमत और अपोजिशन के पास कोई सलूशन भी है या नहीं है, या सिर्फ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी करनी है? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही मोहतरम इकोनॉमिस्ट टाइप सियासतदान। मैंने ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया इकोनॉमिस्ट टाइप सियासतदान, क्योंकि ये ऐसी वजारतें रखते हैं या उन वजारतों पर फायज़ रहे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ मुईशत के साथ है। जनाब मखदूम खुसरो बुख्तियार साहब वफाकी वज़ीर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट, इस्लाहात और सी पैक के भी ये वज़ीर हैं। एहसन इकबाल साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर प्लानिंग डेवलपमेंट, दाखिला के भी वज़ीर रहे हैं, तालीम के भी वज़ीर रहे हैं, सी पैक के साथ भी इनका ताल्लुक़ रहा है, और सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब जो साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून हैं। तो सबसे पहले मैं खुसरो बुख्तियार साहब आपसे जानना चाहूँगा कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तो लानत भेज दिया उन सब लोगों पे जो डॉलर ख़रीद के और उसको ज़ख़ीरा कर रहे हैं, तो उनकी लानत तो अपना काम करेगी, हुकूमत ने भी तो कुछ करना है। वो 154 पे पहुंच गया डॉलर, हुकूमत बेबस, वाई? देखिए, एक तो जो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन है वो टोटली हम स्टेट बैंक अप कर रहा है। उसकी बड़ी सिंपल वजह है कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उससे मार्केट में डालने के लिए अब पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की हुकूमत मुतमिल नहीं हो सकती। इसकी सिर्फ एक मिसाल ये है कि पिछले 2016 के निफ्स से लेके 2018 जून तक हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थे, दुनिया आपको जब देखती है आपकी मईशत को तो आपके फॉरेन रिजर्व्स को देखती है, तो वो तकरीबन 18.5 अरब डॉलर थे, जो 1.5 साल के अंदर जब हुकूमत ख़त्म हुई तो वो तकरीबन 9.5 अरब हो गए। तो ये 9 अरब डॉलर मार्केट में पिछली हुकूमत ने डाले ताकि एक मसनूई मार्केट स्टेबलाइजेशन डॉलर वर्सेस रूपी रहे, जो कि ओवरऑल जितने भी IMF के प्रोग्राम्स हुए हैं अभी तक, सब में यही एक शिक थी कि आप एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल रखेंगे और मार्केट फोर्सेस उसको डिटर्मिन करेंगी। अब देखना यह है कि हमने ये मार्केट फोर्स का मतलब सिटेबाज है। देखिए, बदकिस्मती से स्पेकुलेशन हो रही है, इसका मैं एतराफ़ करता हूँ, और ये स्पेकुलेशन पहले अदवार में भी हुई है और इसकी इंशाल्लाह होती रहती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, जहाँ भी ऐसा एक करेंसी का फ्लक्चुएशंस आई हैं वहाँ सब ममालिक में ये रही, टर्की में रही, ब्राज़ील में रही, बाकी मलेशिया में रही। लेकिन इसका देखना यह है कि हम कर क्या रहे हैं। अब पिछले 9 माह में हमने क्या किया? हमने जो सबसे बड़ा खसारा जो डॉलर की मांग पैदा करता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। जब ये आए हुकूमत में तो 2.5 अरब डॉलर था, हमें मिला 20 अरब डॉलर। एक्सपोर्ट्स पहुंच गई 37 अरब पे,
सॉरी 37 बिलियन इंपोर्ट्स बढ़ गई और एक्सपोर्ट्स वहाँ रहीं। तो लाभ और फॉरेन रिजर्व्स मैंने आपको बताया निस्फ हो गए, तकरीबन $0.5 अरब पर माह इनके डिप्लीट हो गए फॉरेन रिजर्व। तो अब कोई हुकूमत भी होती हमारी जगह, कोई भी हुकूमत होती तो उसका पहला टारगेट होता कि एक्सटर्नल जो हमारी डॉलर की ज़रूरियात है उसको कैसे मैनेज किया जाए। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट 30% कम कर दिया, $4 अरब कम हो गया और इंशाल्लाह ये $20 अरब से इस माल साल जब ख़त्म होगा तो ये 12.5 पे आ जाएगा। एक तो डॉलर की जो ये गैप था वो कम हुआ, इसके बावजूद इस साल के एंड तक डॉलर की कीमत कितनी होगी? अब ये तो स्टेट बैंक कहेगा, इसको तो मैं इस पे तो मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता और ना गवर्नमेंट्स को देनी चाहिए। मिसाके जमहूरियत कम हो गई, मिसाके आप सवाल सही पूछ रहे हैं। मिसाके मईशत के ये भी कुछ पैरामीटर्स हैं। मेरी अर्ज सुन लीजिए, इसको मैं खत्म करने दीजिए। देखिए आपको फिर ये भी हकीकत करनी होगी कि पाकिस्तान एक तकरीबन नेट ऑयल इंपोर्टर है। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान का तकरीबन $14 अरब तो हम तेल इंपोर्ट करते हैं। पिछले साल तेल की कीमत $50 पर बैरल थी, अब तकरीबन 69 हो गई है। तो आपका एक चैलेंज हमें यह भी आया, उसके बावजूद हमने तकरीबन $37 अरब की इंपोर्ट्स को $31 अरब पे ले आए। चलें ठीक है। अब एहसन इकबाल साहब, ये भी हो गए, अच्छी बात है। कोई सोल्यूशन है आपके पास? कोई सोल्यूशन बताएं कौम मैं को। बताता हूँ। सबसे पहले तो हामिद साहब, जो ये हुकूमत कौम को एक स्टोरी बेच रही है वो झूठ का पलंदा है। ये कितनी देर तक ये कह के लोगों के पेट भर सकते हैं कि पिछली हुकूमत मरवा गई, पिछली हुकूमत ये कर गई। देखिए पाकिस्तान का जो करंट क्राइसिस है इसका बैकग्राउंड क्या है। हम जब हुकूमत में आए 3% ग्रोथ रेट थी। हमने CPEC शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें ये कामयाबी दी कि 3 सालों में हमने $19 अरब के प्रोजेक्ट ज़मीन के ऊपर खड़े किए। जब CPEC आया तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हुई। CPEC के उस सरमायाकारी से सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, इस सब के अंदर हरारत पैदा हुई, तेज़ी आई। अच्छा, हमारी ग्रोथ रेट चली गई 6% के ऊपर। जब आपकी GDP 6% के करीब ग्रो कर रही हो, 5.25% पे, तो उसमें डिमांड और कंजम्पशन पैदा होगी, लिहाजा लामहला इंपोर्ट का ज़्यादा बोझ आएगा। इसी तरह जब आपके बंद कारखाने जो कि प्रोडक्शन बंद कर चुके थे, जब बिजली आएगी तो वो प्रोडक्शन में आएंगे, तो वो कारखाने खाम माल इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि 60 to 70% हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे है। फिर जब आप बड़े बड़े मंसूबे लगाएंगे बिजली के और इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसका प्लांट मशीनरी भी इंपोर्ट होगा। फिर जब इकॉनमी चलेगी तो सनतकार मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगा, न्यू इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर इंपोर्ट होगी। तो इंपोर्ट का बढ़ना बिल्कुल लेजिटिमेट था। हमने मार कहाँ पे खाई है? देखिए उसके लिए हमें जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था उसके 3 ज़राए थे, एक्सपोर्ट, रेमिटेंस और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारी जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 7 क्वार्टर से ऊपर की तरफ जा रही थी, क्योंकि जब प्रोडक्शन हुई कारखानों की, बिजली आई तो सरप्लस आना शुरू हुआ और आपकी एक्सपोर्ट शुरू हो गई। रेमिटेंस हमारी $13 अरब से $19 अरब पे आ गई थी और वो ठीक थी, स्टेबल थी। हमारे यहाँ तकरीबन 6 से 8 अरब डॉलर की जो FDI थी, जब ये पनामा ड्रामा हुआ है वो एकदम उसको ब्रेक लग गई। और जब वो 6-8 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एकदम रुक गई पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, तो आपके ऊपर एक होल आ गया फॉरेन एक्सचेंज का, जिससे रिजर्व्स पे दबाव आना शुरू हुआ। पहली चीज़ जो हमें समझने की है कि देखिए कोई इकॉनमी पॉलिटिकल क्राइसिस, अनसर्टनिटी के माहौल में नहीं चल सकती। इकॉनमी चलाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक उसका स्ट्रक्चर और एक मार्केट सेंटीमेंट। जब आप मार्केट सेंटीमेंट को तबाह कर देंगे, उस मुल्क के अंदर खौफ व राज पैदा कर देंगे, उस मुल्क के अंदर लोगों को विक्टिमाइज करेंगे, हर सरमायाकार चाहे जिसके पास 1 लाख है, चाहे उसके पास 1 करोड़ है, मियां मनशा से लेके तो दाऊद ग्रुप से लेके तो हर बिजनेस ग्रुप अपने आप को कटहरे में खड़ा देखेगा। नहीं, रज़ाक दाऊद साहब तो कटहरे में नहीं है। सबको नोटिसेज हैं, सब बिजनेस ग्रुप्स को नोटिसेज हैं कि ये बताएं वो तो जब आप इस किस्म का माहौल पैदा कर देंगे, वो सेंटीमेंट नहीं होगा तो कैसे वहाँ पे सरमायाकारी होगी? पाकिस्तान का इस वक्त जो असल मसला है वो मार्केट सेंटीमेंट है। इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई है, मार्केट से सरमाया गायब हो गया है। जो बाहर लेके जा सकता था वो बाहर चला गया है,
جو اس کو چھپا سکتا تھا اس نے چھپا لیا. جب مارکیٹ جس طرح ایک کار ہے, بڑی خوبصورت کار ہے, آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے اسے چلانے کے لیے, تو آپ نے نیچے بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز کا گراج میں کھڑا کر کے اچار ڈالنا ہے. تو یہ اس بات کو محسوس نہیں کر رہے. یہ مساق جمہوریت کی بات کرتے ہیں, مساق معیشت کی, بڑی اچھی بات ہے. مساق معیشت کس کے درمیان؟ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہوگا نا. شہباز شریف صاحب نے پہلی تقریر میں یہ پیشکش کی تھی, بالکل ٹھیک ہے, جھٹک دیا انہوں نے. جو پرائم منسٹر آج تک اپوزیشن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اپوزیشن کو سمجھتا ہے کہ یہ چور ہیں, یہ بدماش ہیں, یہ غدار ہیں, اور وہ ایک شہنشاہ بن کے کسی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا. انڈیا پاکستان کی ٹینشن سے بڑا کوئی وقت ہو سکتا ہے؟ نہیں, لیکن ہم خود گئے. احسن صاحب میری بات پرائم منسٹر نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے 26ویں آئینی ترمیم گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں نے مل کر منظور کیا ہے, اور عمران خان صاحب موجود تھے ہاؤس میں. دیکھیے نا, اس کا کریڈٹ فاٹا کے اراکین کو جاتا ہے, جنہوں نے ملٹی ایک بائی پارٹیزن اسپرٹ کے تحت اس چیز کو ممکن بنایا. کیا پرائم منسٹر, میں ابھی ان سے پوچھتا ہوں, کیا پرائم منسٹر صبح لیڈر آف اپوزیشن کو, پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو اور دیگر جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاشی بحران پہ غور و خوض کریں؟ نو, ہی ول نیور ڈو دیٹ. اچھا, اب چانڈیو صاحب, میں آپ کو آپ کی پارٹی کی قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے میرے خیال ہے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ کچھ جو ٹیکس کے اور اکانومی کے معاملات ہیں اس پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کو مل کر کچھ بات چیت کرنی چاہیے. سنیں ذرا کیا کہا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. And I kept telling my machinery that just take the big cities, Islamabad, Lahore, Karachi, the big cities. And I said, go out there and see if there's a man who has a Land Cruiser. A Land Cruiser costs $200,000 in Pakistan. If he has a Land Cruiser, he should be paying tax. I said, if you can afford to have a house on 1,000 square yards, you can afford to be paying tax. But the machinery would not act. And then I said, let's privatize taxation. I think what we need to do is have a legislation which is broad-minded with the opposition and the government equally represented. And I think what we need to do is crack down on people who are living so overtly, ostentatiously. I mean, it's really sickening. محترمہ بے نظیر بھٹو کہہ رہی ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کو مل کر ایک ایسی لیجسلیشن کرنی چاہیے جس کے ذریعے ٹیکس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. چانڈیو صاحب, کیا یہ آج پاسبل ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو محترمہ کی بات ہے. میرے خیال میں ہم نے ہر اس موقع پہ جو مسئلہ قوم کو درپیش, پاکستان کو درپیش, ہم نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. ہم نے سمجھا کہ قوم کی خاطر آگے بڑھنا اچھا کام ہے, تو قوم کے مفادات کی خاطر 2 قدم پیچھے بھی ہٹے جا سکتے ہیں. ہم پر ایسے کئی فیصلے آئے جو تنقید ہوئی ہے. بی بی نے اس وقت بھی جو آپ نے بات کی وہ بھی ایسے, لیکن بدقسمتی ہے یہ کرے گا کون؟ اپوزیشن کی تو ذمہ داری نہیں ہے. اپوزیشن تو کہہ سکتی ہے, اس ملک کا جو میرا محبوب لیڈر ہے, جو پاکستان کا ہم کہتے ہیں بڑا لیڈر, انہوں نے تو کہا جناب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. دوسرا جو اپوزیشن لیڈر ہے, جو دوسری بڑی پارٹی ہے یا پہلے نمبر پارٹی, جو بھی بڑے چھوٹے کی میں بات نہیں کر رہا, شہباز شریف نے کہا ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں. اب یہ بدنصیبی تو حکومت کی ہے جس کا وزیر اعظم صرف اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ ملانے سے گھبرانے کے لیے ان کو ہاتھ نہ گھوم کر پیچھے سے آتے ہیں. اس ملک کے سربراہوں کا اگر یہ رویہ ہے یہ ملک کی معاملات کے حل کرنے کا, تو یہ کیسے حل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے, یہ نہیں ہوگا. یہ تب جب اپوزیشن بھی بڑے جگر کی ہو اور حکمران بھی ہوں, جہاں حکمرانوں کی اپنے ناک سے آگے نہ دیکھ سکتے ہوں, جن کی نظر ہوئی اپنے ناک تک, جو چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہو وہ ایسی فراخ دل کی باتیں نہیں کر پائیں گے. کئی موقعوں پر دونوں پارٹیوں نے حکومت کو جتنی آفرز دی ہیں میرے خیال میں کبھی نہیں دی. ابھی بھی ہم سب, اب دیکھیں ہمارے سائی نے کہہ دیا کہ بھائی وہ دعوت دیں گے. میں اکثر آپ کے پروگرام میں سب میں کہتا ہوں بھائی آپ کچھ نہ کریں, اپنے یہ جو بادشاہ وزیر آپ نے رکھے ان کو زبانوں کو لگام دیں, وزیر اعظم صاحب گفتگو بہتر کریں. یہ کون سا ہمارا بڑا مطالبہ ہے جو نہیں مان سکتے؟ اصل میں وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, ایمانداری کی بات, یہ کام کرنا جانتے نہیں ہیں, ان کو کام کرنا نہیں ہے, ان کو انتشار پیدا کرنا ہے, افراتفری پیدا کرنی ہے. نہیں, انتشار اور افراتفری پیدا کرنے سے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو انہیں بھی تو فائدہ ہے کہ ان کا کوئی ان سے پوچھے ہی نہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں نا, اب آپ نے کیا مزے سے ایک سوال پوچھ لیا ہے. انہوں نے تو بڑی انگلش میں بڑی خوبصورت, جیسے خود خوبصورت ہے, بڑی انگلش کی, یہ بڑا ٹیکنیکل. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, تو میں نے بھلے نظر لگے تو اچھا ہے یار, فائدہ نہیں دے رہے ہیں قوم کو. تو میں کیا, آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں آپ کو بتاؤں,
صرف پھولوں جیسی زبان استعمال کرنے سے ابھی باتوں میں کہا تو ہم نے کم کر دیا، جو میں نے بیچ میں بولا ہم نے کم کر دیا، بھائی کہاں کم کر دیا، آپ نے باتوں میں کر دیا. ایسے ہی میں کہتا ہوں، ہماری کوئی تنقید کوئی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے کیا ہے، آپ بتائیں نا قوم کو کیا کرنا ہے. آپ عملاً کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے اور پھر ہم کہیں کہ آپ ہنسیں گے تو میں چپ ہو جاؤں گا، لیکن میں سیدھی بات نہیں، لیکن جو آپ نے بات کی، آپ نے ایک سوال پوچھا ان سے، خسرو بختیار صاحب سے آپ نے سوال یہ پوچھا کہ کیا کل وزیر اعظم صاحب اپوزیشن پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ میثاق معیشت پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی خسرو دیکھیے اب مجھے 5 منٹ ضرور دیجیے گا. نہیں 4.5 منٹ. 4.5 دے دیجیے. میثاق جمہوریت، میثاق معیشت میرے نزدیک سیاست سے بالا تر ہو کے پاکستان کی ٹرمز پہ ہمیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. وہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے ہمیں تو ابھی 8 ماہ ہوئے ہیں حکومت میں آئے. نہیں سر 9 ماہ ہو گئے. پچھلے کئی سال ہم تو ایک دن گن رہے ہیں، کئی دہائیوں سے دن 10 سال جیسا بھرا رہا ہے کام پہ. احسن صاحب ایک منٹ مجھے عرض کرنے دیجیے. کئی دہائیوں سے انہی دونوں جماعتوں کی حکومت رہی. جب ہماری حکومت آئی، اب دیکھ لیں میثاق جمہوریت کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے اس وقت، سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا میثاق معیشت کے لیے. جب یہ گئے ان کے فگرز ہیں، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈالر کی مانگ میں نے بتا دی، جو فسکل ڈیفیسٹ کہ آپ کی آمدن کتنی، اخراجات کتنے، 2300 ارب روپے کا تو فسکل ڈیفیسٹ چھوڑا انہوں نے آخری سال 2018 میں. جو حکومت آئے اس کی آمدن اور اس کے اخراجات میں 2300 ارب کا، یہ بجٹڈ ہے. نان بجٹڈ 2 کھرب کا، 200 ارب کا جو سرکولر ڈیٹ، یہ 528 ارب ڈالر پہ 528 ارب تھا، جب یہ چھوڑ کے گئے تو 1300 ارب تھا تقریباً. کموڈٹی ڈیس 800 ارب کا ہوا پڑا ہے. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، آپ کی ریلوے، آپ کی پی آئی اے، سٹیل مل، تقریباً 1300 کے لاسز اس پہ ہیں. ڈبل لاسز بڑھ گئے. اب یہ سارے فیصلے کہ کیا حکومت کا کیا آگے کردار ہونا چاہیے، کیا وہ سٹیل ملز چلائے، کیا وہ پی آئی اے چلائے، یہ بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارا جو قرض ہے، اب دیکھیے جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنے مشکل معاشی حالات اور انڈیکیٹرز کسی کے نہیں تھے. ہم گئے، جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، پاکستان کی ٹوٹل قومی پیداوار جی ڈی پی کا 84% آپ کا ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں. کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے جو قرض دیتا ہے؟ کیا وہ چیزیں نہیں دیکھ رہا کہ آپ کی سخت کتنی ہے؟ اور جب یہ گئے تو 63 تھا، جب وہ گئے تو تقریباً 53 تھا یا 55 تھا. ایک یہ جب یہ گئے آئی ایم ایف کے پاس تو 1.5 ارب ڈالر کا گیپ تھا، ہمارے پاس 20 ارب کا تھا. اب ہم نے کرنا کیا ہے، آگے کیسے چلے؟ میں احسن اقبال صاحب سے کچھ حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ سی پیک لامحالہ ایک قومی اہمیت کا منصوبہ ہے، اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان کی جو انرجی نیڈس تھی وہ پوری ہوئی. لیکن جب ہم آئے، ہم نے اس کی وسعت اتنی بڑھا دی، اس کا سکوپ بڑھا دیا ہے. اس میں انڈسٹریل کوپریشن کو لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی یہ ایگریکلچر کوپریشن پہ ہماری بات چیت چل رہی ہے. ایگریکلچر کوپریشن زراعت کے اوپر چائنا کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ہمارا 1 ارب ڈالر صرف گرانٹ کی شکل میں ہم سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کو لے کے چل رہے ہیں. تو ہم نے سی پیک کی وسعت بڑھا دی ہے، اور ساتھ ساتھ جو پروجیکٹس جو خود ہو سکتے ہیں بی او ٹی بیسس پہ، جیسے اب بڑا اہم روٹ ہے میرا چانڈیو صاحب کا سندھ سے تعلق ہے، سکر سے حیدرآباد، انشاءاللہ ہم دسمبر میں اس کو بی او ٹی بیسس پہ کریں گے. 2 ارب کا پاکستان کے ٹیکس پیئر یا بجٹ کے اوپر اس کا خسارہ نہیں پڑے گا، بوجھ نہیں پڑے گا. اسی طرح ویسٹرن کوریڈور بلوچستان، جو سی پیک جہاں گوادر وہاں ہے، وہاں ایک ڈیمانڈ تھی، کوئی روڈ بلوچستان میں سی پیک کے تحت نہیں بنی. ہم نے اپنے میگر ریسورسز میں آ کے کوئٹہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کے منصوبے کے تحت بلوچستان میں کوئی روڈ نہیں بنی، کوئی خاص یہ جو ویسٹرن کوریڈور تھا، وہ میں نے خود دیکھا، وہ راحیل شریف صاحب جیپ چلا رہے تھے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. گوادر 650 کلومیٹر بنی، گوادر سے خزدار اور رتو ڈیرو پوری بنی. نہیں وہ دوسری بات کر رہے ہیں، وہ دوسری بات کر رہے ہیں. بننی پر شروع کر گئے تھے. گوادر میں بجلی کا منصوبہ تک نہیں لگا. صحیح کہہ رہے ہیں،
بنی کوئی خاص نہیں بنی ضرور اور اب نے ابھی 300 کلومیٹر کی بلوچستان وہ خاص کی بات میری بات یہ شکر ہے کہ اب یہ اون تو کر رہے ہیں نا. یہ تو سی پیک کو کہتے تھے کہ یہ سارا فراڈ اور قرضوں کا منصوبہ ہے. اب شکر ہے, اچھی بات ہے کہ یہ مانے ہیں کہ سی پیک اچھا منصوبہ ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے. جو قومی اہمیت کی چیزیں ہیں اس پہ خاص نہیں بنے نا. دیکھیں ہم سیاست کا 100% کنسنسس کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن ہمیں امیر صاحب ایک کانسیپٹ ہے شیئرڈ رسپانسبلٹی کا. پاکستان اس دہیج پہ ہے ہماری کہ ہمیں کئی مشکل فیصلے کرنے ہیں. ٹیکس پالیسی کے اوپر بھی کہ آپ کا جی ڈی پی ٹیکس ریشو کیا ہونا چاہیے. اچھا 4 منٹ ہو گئے لیکن ان کے سوال کا جواب دیں. ان کے سوال کا جواب دیکھیں آپ میری بات نہیں آئے گا, یہ دے نہیں سکتے. آپ میری بات پہ بے شک متفق ہوں, جو میں نے باتیں کی ہیں اچھی باتیں کی نہ ہوں, لیکن ایک سوال ہے. میں نے میری عرض سن لیں, جو میری معیشت کا میں نے حال آپ کے سامنے رکھا, میری بات اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں صداقت نہیں ہے, آئی ایم ایف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور اکانومسٹ میں جو آرٹیکل, اکانومسٹ ہمارا لکھا ہوا نہیں ہے, اس نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت کی غیر ذمہ وارانہ معاشی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان تقریباً دیوالیے کی برنک پہ آ چکا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ جواب لے لیں. سوال کا جواب ان کا یہ تھا, سوال یہ تھا کہ کیا کل عمران خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ چارٹر آف اکانومی پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ معیشت چارٹر آف اکانومی میرے نزدیک وقت کی اہم ضرورت ہے. آپ نے محترمہ صاحبہ کا کئی دیا, چارٹر آف اکانومی پہ کر لیتے ہیں. آپ پہلا قدم اٹھائیں. سب سے اچھا فورم آپ کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس نیشنل اسمبلی میں ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس سینٹ میں ہے, بائی پارٹیزن ہے. آپ لے چلیں یہ سارے پہلے پالیسیز وہاں ڈسکس کر لیں. چلیں جی ٹھیک ہے, یہ لے چلتے ہیں جی. احسن اقبال صاحب کو پتہ نہیں سوال کا جواب ملا ہے نہیں ملا, یہ ان سے پوچھتا ہوں میں وقفے کے بعد. احسن اقبال صاحب, خسرو بختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار فنانس ہے اس میں یہ مساق معیشت والا معاملہ لے جائیں. حامد صاحب, دنیا گول ہے. 9 مہینے میں یہ وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے دن کھڑے تھے. جب لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی پہ غیر مشروط بات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اسد عمر صاحب نے کھڑے ہو کے یہی کہا نہیں جی وہ ابھی پہلے آپ اسے اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے جائیں, وہاں بات کریں گے. جو نیشنل لیول کے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں نہیں ہوتی, یہ چیف ایگزیکٹو کو اسپیئر ہیڈ کرنا پڑتا ہے. جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو وہ انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں بنا تھا. پرائم منسٹر نواز شریف نے پورے ملک کی قیادت کو اور اس قیادت کو بھی جس نے ان کے خلاف دھرنا دیا ہوا تھا اس کو بھی بلایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نیشنل انڈرسٹینڈنگ کو فائنلائز کیا. تو اس لیول کی چیزیں جب تک آپ ہائیسٹ لیول پہ نہ کریں یہ نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ تو نان سٹارٹر ہے, اور میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی دس از دا موسٹ پولرائزنگ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف دا کنٹری. عمران خان صاحب کی یہ جو حکومت کی حالت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پوری سیاست کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے, بہتان اور تکبر. ہم اپنے عقیدے کے اندر یہ رکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں بہت بڑے جرم ہیں اور بے برکتی کی چیزیں. اس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی چونکہ انہوں نے جو بہتان لگائے ہیں اور جو تکبر کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں, اور یہ پولرائزیشن کر رہے ہیں, بچوں کو نوجوانوں کو پوائزن کر دیا ہے کہ ایک وہی فرشتے ہیں باقی سارا پاکستان ساری کی ساری ذمہ داری عمران خان پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ دوسری چیز کیونکہ بہتان اور جھوٹ بولنا یہ صرف وہ تو نہیں کر رہے, اور جو بہت سے لوگ کر رہے ہیں. دوسری بات انہوں نے کچھ باتیں کی, کہا جی سی پیک ہم نے وسعت دیا. سی پیک کو وسعت کا کوئی اور اب امکان اس لیے نہیں کہ اس کا پورا روڈ میپ اس لانگ ٹرم پلان میں جو ہم نے 2017 میں بنایا تھا اس میں لکھا جا چکا ہے. انڈسٹریل زون کی 7 سے بلکہ 9 کے قریب سائٹس ہم سلیکٹ کر گئے ہوئے تھے. کراچی کے اندر 2 تھیں, ایک پورٹ قاسم میں اور ایک دوسری سندھ حکومت کی. اسی طرح پنجاب کے اندر ایک تھی, بلوچستان کے اندر ایک تھی, خیبر پختونخوا کی تھی, فاٹا کی تھی, کشمیر کی تھی, گلگت بلتستان کی تھی. یہ ساری سائٹس آئیڈینٹیفائی ہو گئی تھیں. اب ان کے اوپر آگے کام چلنا ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایگریکلچر کی کوآپریشن, پاورٹی ایلیویشن کی, سوشل سیکٹر کی, اگر آپ وہ ڈاکومنٹ پڑھیں جو لانگ ٹرم پلان ہے اس میں یہ ساری چیزیں 2020 اور 25 کے درمیان پہلے جو ہمارا فیز تھا اس میں تھا کہ انفراسٹرکچر ہم کرنے کے بعد انڈسٹریل کوآپریشن کریں گے, یہ 20 سے 25, اور 25 سے 30 کے درمیان پاکستان کی ریجنل انٹیگریشن ہوگی. تو یہ سب چیزیں, انہوں نے آئل پرائس کی بات کی,
کہ جی اب ہمارے زمانے میں تیل مہنگا ہو گیا. تیل جناب سستا ہوا ہے. ہمارے زمانے میں جب تیل $70 سے اوپر تھا تو اس کی قیمت $90 لیٹر تھی. آج جب وہ $65 کے اوپر ہے تو $109 یا $8 کے اوپر ہے. تو یہ حقائق ہیں. اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ کر گئے وہ کر گئے. حامد میر صاحب آپ جائیے, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے ساؤتھ ایشیا کی فورکاسٹ جنوری 2018 کی. یہ جتنے اعداد و شمار انہوں نے کہا نا جی قرضہ اتنا تھا, خسارہ اتنا تھا, ورلڈ بینک کے اندر کوئی منشی تو نہیں بیٹھے ہوئے نا, وہاں کوئی ان پڑھ تو نہیں بیٹھے پرائمری پاس. دنیا بھر کے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا بھر کے پی ایچ ڈیز اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں فورکاسٹ کی کہ پاکستان کی اکانومی 19 اور 20 اگلے 2 سالوں میں 6% پہ گرو کرے گی. کیوں کہ اس کی پشت کے اوپر سینٹیمنٹ تھا. جب ہم نے پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو تار تار کر دیا, جب پوری دنیا میں یہ خبریں چھپیں کہ یہاں کے الیکشن میں پی ایم ایل این کو دوبارہ نہ لانے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ہر قیمت پہ روکا جائے گا, اس ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسی کے ساتھ پینک ہوا اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل انویسٹرز میں پینک ہوا, ایف ڈی آئی رک گئی. ہم آج اس پولیٹیکل کرائسس کی قیمت ادا کر رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب مرکزی اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہونا, یہ مسئلہ حل ہوگا سینٹیمنٹ چینج کرنے سے. وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے پازیٹیو سینٹیمنٹ, پاکستان کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو جیسے آپ نے بات کی ہمیں کولیبریشنز کی ضرورت ہے, ہمیں انکلوسیونیس کی ضرورت ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں پرویز خٹک صاحب کو بلائیں اپنے پروگرام میں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف کیا کیا نہیں کیا, لیکن کیا کبھی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تعصب برتا گیا؟ ان کو وہی عزت دی ہم نے پلاننگ کے اندر جو شہباز شریف کو دیتے تھے. مراد علی شاہ صاحب جو ہیں اسی طرح ہمارے لیے محترم تھے جیسے کوئی ہماری اپنی حکومت بلوچستان کی کوئی اور تھی. ہم سب کو ساتھ لے کے چلے تبھی دہشت گردی ختم ہوئی, تبھی اب یہ ستھر ہے. پرفیکٹ اگزامپل ہے وفاق اور صوبائی حکومت کے تعاون کی. 70 سال سے یہ کوئلہ پڑا ہوا تھا ہمارے پاس, ہم اسے استعمال نہیں کر سکے تھے, لیکن سندھ کی حکومت نے اپنا کام کیا, وفاق نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے فائنینسنگ لا کے دی. آج آپ دیکھیے تھر ہمارے پاس 300 سال کے لیے کوئلہ جو ہے سونا بن کے بجلی یہ ایک اچھی بات ہے. تو دس از دا وے ٹو گو فارورڈ. اچھا چانڈیو صاحب, اب اس میں جب اکانومی کی بات ہوتی ہے تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ اکنامک پرابلمز میں نیب کو بھی لے آتی ہے. آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نیب اور پاکستان کی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی, اور زرداری صاحب نے یہ بھی آج کہا ہے کہ چیئرمین نیب نے پچھلے دنوں جو ایک مبینہ طور پہ ایک انٹرویو دیا ہے وہ انٹرویو ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. ذرا دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے. سر چیئرمین نیب نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے, اس میں آپ کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے. انٹرویو آپ نے سنا؟ خیر اس کو حق نہیں ہے انٹرویو دینے کا, اس کی پوسٹ نہیں کہتی کہ اس کو انٹرویو دینا چاہیے, مگر دیا ہے تو وی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ. اچھا تو وہ زرداری صاحب کہتے ہیں وی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ ہم, یعنی کہ چیئرمین نیب کے خلاف وہ ایکشن لیں گے. اب مجھے تھوڑا سا اس میں یاد یہ دلانا ہے کہ جب آصف زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے تو اس وقت بھی ایک چیئرمین نیب تھے اور انہوں نے مجھے ایک انٹرویو دیا تھا, لیکن اس وقت ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا. ایک اس انٹرویو کا کلپ دیکھیں. پاکستان کا جو ایبسلوٹ کرپشن انڈیکس ہے آؤٹ آف 10 2.3 پچھلے 12 سال سے رہا ہے. ایبسلوٹ کرپشن انڈیکس ہمارا بدلا نہیں ہے, تھوڑا سا ادھر اوپر نیچے ہوتا رہا ہے بیکاز ہمارا جو سسٹم ہے ریگولیشن کا پاکستان میں, جو ہمارا سسٹم ہے پولیٹیکل پرائیویٹ سیکٹر بیوروکریٹک انوالومنٹ کا, وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے, اور وہ میں بھی مانتا ہوں کہ بالکل سیٹسفیکٹری نہیں ہے. آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں روزانہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. 7 ارب روپے, اس کو اگر ہم سال کے 365 دنوں سے اگر ہم اس کو ضرب دیں تو بخاری صاحب یہ تو کہانی جو ہے یہ 2500 ارب تک پہنچتی ہے. تو یہ آپ خود کہتے ہیں 7 ارب روپے کی روزانہ کرپشن, تو آپ اپنی ناکامی کو تسلیم کریں. دس گیوز یو این انڈیکیشن حامد صاحب کہ پاکستان میں اگر ہم کرپشن کو کنٹرول تھوڑا سا بھی کر لیں جی, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ریونیو پہ, اور کیا اس کا امپیکٹ ہوگا ہمارے غریب عوام پہ. اٹس اے ویری سیریس ایشو, اور اس کو تو ہم اٹیک کریں گے. وی ول کیپ اٹیکنگ دس. اب یہ 2012 میں ہم نے ان کا انٹرویو لیا تھا چیئرمین نیب کا. اس وقت بھی کرپشن وہ کہہ رہے تھے روزانہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے, تو 2012 میں بھی
کرپشن ایک بہت بڑا ایشو تھا، لیکن اس چیئرمین نیب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. چانڈیو صاحب مجھے پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ لگتا ہے کہ نہ ڈالر ہے نہ مہنگائی ہے، کچھ بھی نہیں، صرف نیب ہے اس کا مسئلہ. میرے خیال نہیں، میں آپ سے متفق نہیں ہوں. آپ نے سوال کی خاطر سوال پوچھ لیا ہے. میرے خیال میں یہ اچھی ایکٹنگ کیا ایسا پہلے کبھی نہیں بنایا آپ نے چہرہ. بڑا اچھا خود مجھے اچھی لگی بات. دیکھیں بات سیدھی ہے، ایک بھی ایشو ایسا نہیں جو ہمیں درپیش، ہمیں سے مراد پاکستان کے لوگوں، ہم اس پہ نہیں بول رہے ہیں. ہم جو قدم بڑھا کر حکومت سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہم نے تمام قومی معاملات ہیں ان پہ اپوزیشن کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی قیادت بھی مانی، ہم ان کے ساتھ آگے جانا چاہتے ہیں اور یہ کہنا درست نہیں. میں اس پہ کہتا ہوں لیکن ایک منٹ ایک اور بات میرے ذہن میں ہے وہ ضرور کہوں کہ جو یہ کہتے ہیں نا جس کے لیے اعلان کرتے وہ سمجھے ہو جائے، ہو گیا. دیکھیں جی ہم نے یہ کر دیا، کر دینا آگے. ابھی آپ نے بات کی ہے، آپ نے کہا گورنر ہاؤس گر گئے، گرا دیں گے. اب آپ وہ باتیں کرتے جیسے اصل اقبال صاحب نے کہا نوجوانوں کو جذباتی بنانا چاہتے ہیں، ان کو کسی راستے پہ ایک جذباتی معاملہ. یار پروٹوکول بڑا خطرناک ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ پروٹوکول میں نہیں چل رہے ہیں. وزیر اعظم کا کوئی پروٹوکول ابھی یہ تر سے اترتے ہیں، یہ روڈ 1 گھنٹہ بند ہو جائے گا. وزیر اعظم دور ہے، یہ دوسرے چھوٹے وزیر اعظم دیکھ لیں. اب آپ نے کہا یہ بھائی گورنر ہاؤس گرائیں گے، آپ نے سب گرا دیے. ابھی آپ کہہ رہے ہو یہ مسئلے ایسے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. ابھی آپ نے کہا جناب ہم سمندر میں تیل اور گیس ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کے وزیر کو اللہ زندگی دے بڑی، آتے ہی اعلان کر دیا اب کروڑ بارشیں ہوں گی نوکریوں کی، اب کروڑوں یہ گھر بنیں گے. آپ جو کرتے ہو پہلے کر دیتے ہو. یہ نہیں ہے جب کرو تب بتانا ہمیں. ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کیا. اب آ جائے نیب کی بات. ابھی آپ نے بخاری صاحب کا سنایا. بخاری صاحب نے کہیں بھی ایسا، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں اس زمانے میں ہم ان کی باتوں کو نہیں آپ مانتے، وزیر قانون تھے اس وقت، لیکن ہم ان باتوں پہ اپنے حلقوں میں کہتے تھے جہاں ادارے ہوں ان کے اداروں کا بحث ادارے کی تو تقدس بھی کیا جائے، ان کی حمایت بھی کی جائے. ہم نے اس حکومت کی طرح مخالفوں کے خلاف اداروں کو کھڑا نہیں کیا، انہوں نے اداروں کو کھڑا کیا. اب دیکھیں اب میں ابھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، دوبارہ چلائیں بخاری کو، نیب کے چیئرمین کو. ایک جملہ بتائیں نیب کے چیئرمین کا جو آج کی حکومت یا اس وقت کی اپوزیشن کے بیانات کا جواب دیتا ہو. لیکن یہ محترم و مکرم جو میں بڑی عزت کرتا ہوں، سپریم کورٹ میں رہے ہیں، اس زمانے میں جاتا رہا چودھری صاحب کے سامنے. اب 2 انٹرویو ہیں ان کے، دونوں حکومت کے حمایت میں ہیں، دونوں اپوزیشن کو جواب دے رہے ہیں. اب یہ جو کہا ہے معیشت ساتھ، یہ جملہ نہ بولتے تو کیا ہوتا؟ یہ جملہ آپ نے آصف زرداری صاحب کو جواب دیا ہے. وہ تو ہیں اپوزیشن کے لیڈر، وہ اصل میں اپنا سمجھتے ہیں نا آپ لوگوں کو کہ آپ ہی تو لے کے آئے ہیں ان کو. میرے اپنے ہیں تو میرے سائیں ہیں، لیکن جو بات آصف صاحب نے کہی ہے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں جواب دینے والے جی؟ یہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے. آپ انصاف، میں برملا کہہ رہا ہوں آج حامد صاحب، 3-4 ادارے ایسے ہیں جن کو کسی بھی صورت میں حکومت کا ترجمان نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی صورت میں. جس کے بھی حوالے وہ ادارے ہیں؟ احتساب، انصاف، قومی سلامتی کے معاملات، افواج پاکستان کہہ رہا ہوں میں، کچھ چھپا کے نہیں. افواج پاکستان، عدالتیں، احتساب اور نیب، یہ جن پر تکیہ ہے ہمارے قوم کے آگے جانے کا، جو ساری قوم کے ادارے ہیں، ان کو پارٹی نہیں بننی. قسمت آپ کو یاد میں ایک سے ایک ایسا کسی وزیر اعظم نے بیان نہیں دیا جیسا اس نے کیا کہا ادارے میرے ساتھ ہیں، میری سپورٹ کر. یہ وزیر اعظم کو کہنا چاہیے. یہ آپ جو افواج وزیر اعظم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمام ریاستی ادارے میرے ساتھ ہیں. یہ ایسے نہیں کہا جیسے آپ نے جس انداز و سر میں کہا، ایسا نہیں کہا. وہ دھمکاتے ہوئے سمجھاتے ہیں ادارے میرے ساتھ ہیں. بھائی آپ وزیر اعظم پاکستان ادارے تو. اچھا اب ایک سوال پیدا ہو گیا ہے خسرو بختیار صاحب کہ اگر آپ نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے، چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں، نیب اس میں آ رہی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے میں نے تو کہا کہ چارٹر آف اکانومی ضروری ہے اور یہ پاکستان ٹرمز پہ ہے. اور جب پاکستان ٹرمز پہ آپ بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ہر چیز سے بالا تر ہے. عمران خان صاحب کا ایک جو بہت بڑا میرے سمجھتا ہوں اس وقت وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا سیاسی سرمایہ پاکستان کی اصلاحاتی ایجنڈے پہ خرچ کر رہے ہیں، جبکہ پچھلی حکومت پی ایم ایل این، پی وی پی، انہوں نے اپنا سیاسی سرمایہ اور ڈائریکشنز کی اور قسم کی
اداروں کی یا اور قسم کی ڈائریکشن میں وہ سیاسی سرمایہ بچا کے ادھر استعمال کرنے کی کوشش کی. اس کی بڑی آسان مثال احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم نے آخری سال معیشت کو 6 پہ لے گئے. حقیقتاً معیشت 5.5% پہ آئی اور 1.5% گروتھ, وہ بھی نان سسٹینیبل گروتھ تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں 1.5% گروتھ کا تو آپ نے میری عرض مان لیا, میں مان رہا ہوں 4% ہونی چاہیے تھی, 1.5% انہوں نے اس کو پش کیا. کیسے پش کیا؟ آپ آج امپورٹ $8 ارب کی بڑھا دیں, 0.5% جی ڈی پی ویسے بڑھ جاتی ہے. وہ تو آپ ڈیولپمنٹ کر دیا نا, امپورٹس کیوں بڑھی تھی؟ وہی نا, امپورٹس نہیں اس وجہ سے بڑھی. پچھلے آخری 2 سال میں کوئی مشینری امپورٹ میں نہیں بل میں آئی. یہ غلط ہے. میں ان سے کہوں گا اچھا میری عرض سن لینا. نہیں پاور پلانٹس پہلے میری عرض سن لیجیے. دوسرا عرض سن لیجیے. آپ ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھا دیں, آپ کی گروتھ پھر بڑھ جائے گی. اب ڈیولپمنٹ بجٹ میں زیادہ نہیں اس پہ بولنا چاہتا. آخری سال کے اندر آپ کا اس وقت ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ کا جو حجم تھا وہ 4 کھرب چاہیے تھے ہمیں جو جاری ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ختم کرنے میں. آخری سال کے اندر 2 کھرب کے نئے پروجیکٹس دے دیے گئے. 33% نہیں سر, پیسہ جب نہیں ہے, مجھے اس کی ایلوکیشن 55 ارب دی گئی. اچھا 2 کھرب کے منصوبوں کو 55 کھرب. اب ان چیزوں سے اگر آپ نے ایک وقتی طور پہ الیکشن لڑنے کے لیے ایک سیاسی سرمایہ کو بچا کے ووٹ کو عزت دو کے نیریٹو کے لیے رکھنا ہے تو در حقیقت میری عرض سن لیجیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے بہت مشکل فیصلے ہیں اصلاحات کو لے کے چلنا. آپ کا سیاسی سرمایہ اس پہ خرچ ہوتا ہے, مگر یہ ایک قوم پرست ایک ملک کا درد رکھنے والی جماعت جس کا اصل ایجنڈا ریفارم ہے, حکومت کرنا نہیں ہے. اچھا نیشنلسٹ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے, لیکن قوم پرست کہہ دیا. وہ نیشنلسٹ کہنا چاہ رہے ہیں جی. احسن اقبال صاحب نے رپلائی کرنا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ احسن اقبال صاحب کو سلوشن بھی دیں ساتھ ساتھ, کیونکہ اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن تنقید کرنا اس کا رائٹ ہے. لیکن اگر اس انہونے دور میں اگر اپوزیشن ہی سلوشن دے دے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی احسن اقبال صاحب کوئی سلوشن دیں گے آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طرز عمل ہے حکومت کو, اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا نا. جب ہم بھی حکومت میں آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس جو تھیں آج بھی میڈیا پلے کرتا ہے زرداری صاحب کے حوالے سے, اور بہت ساری شدت کے ساتھ تھیں. تو ہم نے جب مشاورت کی تو ایک ہمیں بڑی صائب رائے ملی کہ آئدر یو کین ڈرائی کلین یور پاسٹ اور یو کین بلڈ یور فیوچر. یہ آپ فیصلہ کر لیں, کیونکہ اگر آپ ماضی ڈرائی کلین کرنے میں لگیں گے تو اس لڑائی جھگڑے میں آپ ڈوب جائیں گے. اور اگر آپ نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے, دہشت گردی ختم کرنی ہے, اکانومی کے وعدے پورے کرنے ہیں, تو آپ کو ایک انکلوسیو گورننس کے راستے پہ چلنا پڑے گا. تو ہم نے وہ ایک, اور قوم کا مینڈیٹ بھی سپلٹ تھا, تو ہم نے ایک انکلوسیو گورننس رکھی. ہمارے اختلافات بھی ہوئے, لیکن ہر قومی معاملے میں وزیر اعظم نے, چاہے وہ سی پیک کا معاملہ تھا, پوری لیڈرشپ کو اکٹھا کیا, نیشنل ایکشن پلان, اور ہم اس میں کامیاب ہوئے. تو پہلی چیز تو یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نہیں ان سے کہتے, یہ خود سوچیں کہ کیا یہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, کیا یہ اپوزیشن کو تسلیم کرتے ہیں, یا یہ ٹارزن ہے تنہا چلنا چاہتے ہیں. اٹ از دیئر چوائس. پہلا تو راستہ یہاں سے نکلے گا. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ کے کلیدی فیصلے ہیں وہ کون کر رہا ہے. دیکھیے دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے پیکج کریں اور اپنے ملک کی ہر چیز آئی ایم ایف کے حوالے کر دیں. وزیر اعظم نے خود کہا کہ جی ایم ڈی آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن پہ میں نے گورنر اسٹیٹ بینک لگا دیا. اس طرح تو کوئی ملک فیصلہ نہیں کرتا. تو آپ کو ابھی آپ نے فتویٰ پڑھا کہ جی یہ ڈالر جو ہے کہاں رکے گا اور روپیہ گرنا کب ختم ہوگا. آپ نے وزیر صاحب کا اگر جواب سنا ہوگا تو اس میں آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ یہ معاملہ فتوے کا نہیں ہے, یہ حکومت کی حکمت عملی کا. جب حکومت خود روپے کو گرا رہی ہے اور ڈالر کو چڑھا رہی ہے تو فتویٰ بیچارہ وہاں کیا کرے گا. یہ تو حکومت کی ایک حکمت عملی ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے
اتنے تباکن اس کے اثرات ہیں. ہر وہ چیز پاکستان کے اندر ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے, اس میں ہر چیزوں کی قیمت بڑھ جائے گی. حج مہنگا, دوائی مہنگی. لیکن چانڈیو صاحب جی ہاں ایک منٹ میں اسی طرح آپ کی ایگریکلچر اکانومی ہے. جی ٹھیک ہے. دیکھیے 1400 روپے یوریا تھی, وہ 2000 روپے چلی ٹائم گئی. کم ہے, مجھے نہیں بولنے دیں گے. 2400 ڈی اے پی تھی, وہ 4000 چلی گئی. آپ کو یہ قیمتیں کم کرنی پڑیں گی. کوئی سلوشن دیں. ہے ایک سیکنڈ پہلے میں کہہ دوں, ایک دیکھیں احسن اقبال صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, اس میں بھی چھپا ہوا ہے سولوشن. کیا ہے انہوں نے 2 بار بی بی کی کوئلے والی اسکیم کو کینسل کروایا. انہوں نے سمجھا بے نظیر کا کوئی ذاتی منصوبہ یہ تو تھر والا ہے. تھر والا, ورنہ آج بہت آگے ہم نکل چکے. لیکن انہیں تسلیم کیا. پھر جب میاں صاحب آئے تو میری قیادت ان کے ساتھ گئی, یہ گواہ ہیں. اور ہم نے گئے کہ ہم انا کا مسئلہ نہیں بناتے جب قوم کے ہم گئے نا. ابھی کیا مسئلہ ہے. اب یہ دیکھیں پہلی بات فنڈز کی بات ایک پل کے لیے بتاؤں کیونکہ یہ سن لیں. آپ نے ترقیاتی اسکیمیں ہماری روک دی ہیں, آپ نے ہمارے ترقیاتی فنڈز روک دیے ہیں, آپ ہمارے حصے کا فنانس نہیں دے رہے ہیں. کیسے معاملہ چلے گا؟ باقی آپ کی کیا. اور دوسرا میں تو ہنسی جیسے مذاق ہے, بیان دیتے ہیں. کیا بیان دیا؟ آپ دیکھ لینا میں انہی لوگوں سے پیسے نکلواؤں گا. یہ وزیر اعظم بولتا ہے, نکلوا تو رہے ہو. یہ مہنگائی, یہ قیامت, یہ بجلی, یہ پیٹرول آپ نے کیا کیا ہے؟ میں دیکھ لینا انہی لوگوں سے پیسے نکلواؤ, چیخیں نکلواؤ ہماری. دیکھیں میں آپ سولوشن ایک ہے, سوائے پارلیمنٹ کی طرف رجوع کرنے کے, سوائے تمام پارٹیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے, آپ اس بحران سے آپ افلاطون سقراط بقراط نہیں ہیں اس ملک. آپ عزت دیں اپوزیشن کو. چلیں ٹھیک ہے, لیکن آپ پارلیمنٹ کو, سینٹ کو آپ مذاق بنا رکھا ہے آپ نے. اچھا میں آخر میں میں خسرو بختیار صاحب آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. یہ سوال کل میں نے شفقت محمود صاحب سے پوچھا تھا. سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو اپوزیشن ہے, یہ ساری اپوزیشن جو ہے, یہ چور ہے, ڈاکو ہے, ان کو جیل میں ڈال دیا جائے, اور یہ تمام ٹی وی اینکر جو سوال اٹھاتے ہیں ہمیں بھی آپ جیل میں ڈال دیں, کوئی ڈالر کنٹرول ہو جائے گا؟ میری عرض سن لیں, یہ صرف ایک ڈالر کنٹرول کی بات نہیں ہے. اور ڈالر کنٹرول کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو مفتہ اسماعیل انہی کا وزیر تھا. اس نے خود آ کے کہا کہ اسحاق ڈار کی جو پالیسی تھی ڈالر کو آرٹیفیشلی مینیج کرنے کا, وہ غلط پالیسی تھی. تو میں ریکارڈ پہ یہ رکھنا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات 120-25 سے آگے تو کوئی بھی نہیں کہتا تھا جانا چاہیے. میری بات سن لیجیے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مفتہ اسماعیل صاحب اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں کی مذمت کرتے رہے. دوسرا آپ کا سوال, دوسرا سوال, مساق معیشت کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ کا یہ سوال جو ڈالر والا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے ہر حکومت نے پاکستان کی معیشت کو اتنی بے دردی سے پاکستان کی حکومت چلائی ہے کہ یہ آپ کوئی گاڑی کرائے کی بھی ہو نا تو اس کو بھی تھوڑا سا درد ہوتا ہے. یا جیسے ایک کریڈٹ کارڈ جو آتا ہے استعمال کر جائے, اگلا حالت دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کریڈٹ کارڈ میں بل کون ادا کرے گا. تو ہمیں مساق معیشت کی اشد ضرورت ہے. ہمیں بیٹھ کے گورننس کا چیلنج, یہ اختلاف نہیں کر رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ احسن اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کل ہی شروع کریں. آپ آگے چلے تو صحیح. وہ ایک واقعہ امریکہ کا, امریکہ کا ایک صدر آیا تو اس کو پچھلا صدر 3 لفافے دے گیا کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ ہونا ایک لفافہ کھولنا. اس نے پہلا لفافہ کھولا کہ پچھلے صدر کو گالیاں دو. اس نے دوسرا کھولا جب کرائسس آیا, اس میں تھا پچھلوں کو گالیاں دو. پھر تیسرا کرائسس آیا, اس نے تیسرا کھولا, اس نے کہا نالائق آدمی, ادھر تک تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا, اب استعفیٰ دو, گھر جاؤ. تو وہ شاعر نے کہا ہے کرسی ہے تمہارا, جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. اچھا آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں آخر میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو حالات ہیں یہ اسی اپوزیشن نے خراب کیے ہیں اور یہ میڈیا نے مل کے خراب کیے ہیں. تو میں آج رضاکارانہ طور پہ آفر کرتا ہوں کہ یہ اپوزیشن والے جو ہیں ان کو آپ نے گرفتار کرنا ہے, یہ آپ کی مرضی ہے, کرنا ہے نہ کریں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے جو ہے وہ مسائل کا ذمہ دار ہے تو آپ ہمیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں. 2 مہینے 3 مہینے بعد دیکھیں گے حالات ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے.